बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जो शख्स वज़ू या बेवज़ू इस मखसूस तस्बीह को पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए रिज़्क़ के वो दरवाज़े खोल देता है जिसका तसव्वुर भी इंसान के वहमो गुमान में नहीं होता। ये अमल सिर्फ़ उस शख्स की ज़िंदगी को नहीं संवारता बल्कि उसके बाद आने वाले कई नस्लों की कफ़ालत अल्लाह खुद फरमाता है। दौलत, इज़्ज़त, बरकत और रिज़्क उसकी नस्लों के मुकद्दर में लिख दी जाती है। मोहतरम अजीज़ों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें दीनों दुनिया में संवर जाएं, आपकी ज़िंदगी में रिज़्क की नहरें बहने लगें, आपकी दुआएं बारगाह इलाही में कबूल हों, आप कर्ज़ों और परेशानियों से निजात पा लें, आपका कारोबार तरक्की करे और आपकी औलाद आपकी आंखों की ठंडक बन जाए, तो ये 10 दिन छोड़ने वाले नहीं हैं। ये दिन है खजाने हासिल करने के। ये वो वक्त है जब एक मामूली सी तस्बीह की बरकत से अल्लाह ताला इंसान की तकदीर बदल देता है। ये तस्बीह ऐसी है जो ज़मीन पर नहीं बल्कि अर्श पर भी सुनी जाती है और जिसका असर सिर्फ एक ज़िंदगी तक महदूद नहीं बल्कि नस्ल दर नस्ल जारी रहता है। इस्लामी साल का आगाज़ आम महीनों की तरह नहीं होता बल्कि ये एक नूरानी, मुतबर्रक और हिकमतों से भरा हुआ आगाज़ है। मुहर्रमुल हराम उन 4 महीनों में शामिल है जिन्हें कुरान मजीद में शहरुल हराम कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन महीनों को अज़मत वाले महीने करार दिया है और इनमें की गई इबादत का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। मुहर्रम का महीना वो बबरकत वक्त है जब अल्लाह ताला अपने नेक बंदों पर ख़ास करम फरमाता है, ख़ास तौर पर उसके पहले 10 दिन जिन्हें औलिया, सूफिया और बुजुर्गाने दीन ने इबादत, अज़कार और दुआओं के लिए बेहतरीन वक्त करार दिया है। जो शख्स इन 10 दिनों में दिल से नेकी का जिक्र करता है, तस्बीह पढ़ता है, नेकी इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके दिल को नूर से भर देता है और उसके रिज़्क़ व दौलत के दरवाजे खोल देता है। वो दौलत जो उसके बाद आने वाली नस्लों तक चलती रहती है। मोहतरम अजीज़ों, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जो शख्स यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक ये तस्बीह पढ़ता है, वो तस्बीह सिर्फ ज़मीन पर नहीं पढ़ी जाती बल्कि अर्श पर सुनी जाती है और इस तस्बीह की गूंज ऐसी होती है कि अर्श से ख़ास फरिश्ते इन दिनों ज़मीन पर नाज़िल होते हैं और इस बंदे के लिए दुआएं करते हैं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स मुहर्रमुल हराम के इन मुबारक दिनों में ज़िक्र इलाही को अपना मामूल बना लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रिज़्क में ऐसी बरकत अता फरमाता है कि उसकी नस्लें भी कभी मोहताजी और तंग दस्ती का शिकार नहीं होती। एक वली अल्लाह का कौल है कि हमने कुछ पाया, जो नेमतें हमें मिली, जो रिज़्क हमें मिला, वो सब इन दिनों की बरकत से मिला। मोहतरम अजीज़ों, ये सिर्फ एक तस्बीह नहीं, ये एक ख़जाना है, ये एक रूहानी तोहफ़ा है जो अल्लाह अपने ख़ास बंदों को अता फरमाता है। वो लोग इन दिनों को गफलत में गुजार देते हैं, वो हकीकत में अपनी किस्मत के दरवाजे खुद बंद कर देते हैं। लेकिन जो शख्स इस वक्त को कीमती बना लेता है, अल्लाह ताला दुनिया भी संवारता है और आखिरत भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ अयाम ऐसे होते हैं जिनमें की गई दुआ रद्द नहीं की जाती। ये अयाम इनमें शामिल हैं। बस अगर तुम दिल से अल्लाह को याद करो, हर नमाज के बाद अल्लाह से खैर मांगो, वज़ू का एहतमाम रखो और तस्बीहात को मामूल बना लो, तो यकीन करो तुम्हारे वो दरवाजे खुलेंगे जो मुद्दतों से बंद हैं, तुम्हारे वो काम चलेंगे जो रुके हुए थे, तुम्हारी वो हाजात पूरी होंगी जो बरसों से तुम्हारे दिल में थीं और तुम्हें वो सुकून मिलेगा जो मालो दौलत से भी नहीं मिलता। हदीस मुबारका में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के बाज़ नाम ऐसे होते हैं कि जब बंदा इखलास से उनके ज़रिए दुआ करता है तो ख़जाने खुलते हैं और अल्लाह हर किस्म की ज़रूरत पूरी फरमा देता है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने एक फ़कीर को देखा जो इस तस्बीह के ज़रिए मालदार बन गया और एक बादशाह को देखा जो इस तस्बीह के ज़रिए सखी और आजज़ बन गया। आज की वीडियो में जो अमल आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है वो मुहर्रमुल हराम का मुजर्रब वजीफ़ा है। ये वो अमल है जिसकी बरकत से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके वो तमाम काम जो अधूरे रह गए हैं
منٹوں میں مکمل ہونے لگتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جب اسے ایسے بابرکت اعمال اور نادر مواقع عطا ہوتے ہیں جو پوری تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ آج کا عمل بھی انہی ہی لمحات میں سے ایک ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل جلالہ اپنے خزانوں سے رزق اور مال و دولت کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ وہ رب بے نیازی کا مالک ہے، جس کے خزانوں کی کوئی حد نہیں، جو جسے چاہے بغیر حساب عطا فرما دیتا ہے۔ وہ رب ہے جو چاہے تو بندے پر ایسی برکت نازل فرما دیتا ہے کہ چھپڑ پھاڑ کر عطا کر دیتا ہے۔ آج کا وظیفہ ایک ایسا باکمال اور طاقتور عمل ہے جس کے اثرات 3 دن کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو شخص خلوص نیت سے اس عمل کو کرتا ہے وہ اپنی زندگی میں خود مشاہدہ کرتا ہے کہ کیسے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ یہ عمل شادی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، رشتوں میں رکاوٹ کے خاتمے کے لیے بھی، بے روزگاری سے نجات کے لیے بھی، دشمنوں کی سازشوں سے بچاؤ کے لیے، قرض اتارنے کے لیے، اولاد کے رزق، عزت، کاروبار میں برکت کے لیے، جادو ٹونا بندش سایہ جنات کے اثرات سے نجات کے لیے، ہر قسم کی بیماری سے شفا کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ یہ عمل ان تمام مسائل کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اس مبارک عمل کا مکمل طریقہ آگے بیان کیا جائے گا۔ محرم الحرام کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے، جو اسلامی سال کا آغاز بھی ہے اور اس ماہ کی فضیلت بے شمار ہے۔ اس ماہ میں عبادات کے ساتھ ساتھ جو بابرکت وظائف کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک بہترین وظیفہ آج آپ کو دیا جا رہا ہے۔ جو بھی اس عمل کو اخلاص نیت سے کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے اس کے رزق میں ایسی برکت دے گا، اس کے گھر میں دولت کی فراوانی ہو جائے گی اور غربت، تنگ دستی اور محتاجی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گی۔ اس وقت کی ایک عام شکایت یہ ہے کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، دن رات محنت کے باوجود گزارا نہیں ہوتا، مہینے کے آخر میں قرضہ چڑھ جاتا ہے، ساری توانائیاں لگا دینے کے باوجود بھی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ تو ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق میں برکت کیسے آئے گی، اور وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اپنا کر انسان اپنی روزی میں کشادگی محسوس کرے۔ تو سب سے پہلے اور بنیادی بات یہ ہے کہ انسان اس یقین کامل کو دل میں اتار لے کہ رزق کا دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے، وہی رازق ہے، وہی کفیل ہے، وہی مالک ہے، وہی تنہا نگران ہے، اس کے سوا کوئی کسی کو روزی نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ زمین میں جو بھی چلنے والا جاندار ہے اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے اور اس کا رزق آسمانوں سے مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تمہارا رزق آسمان میں ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم رزق ایک ایسا نظام ہے جو کامل حکمتوں پر قائم ہے۔ اللہ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اللہ ہی رازق ہے، قوت والا، زبردست ہے۔ اللہ جسے چاہے وسیع رزق دیتا ہے اور جسے چاہے کم کر دیتا ہے، ہر ایک کو اس کی حکمت کے مطابق دیتا ہے۔ یہ رزق کسی انسان یا مخلوق کی ملکیت نہیں بلکہ خالص اللہ کی عطا ہے۔ نہ پہاڑ کی چوٹی پر رہنے والا جاندار، نہ سمندر کی گہرائی میں بسنے والی مخلوق اللہ کی نگاہ سے اوجھل ہے۔ ہر ایک کا رزق مقرر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ اکثر لوگ رزق کو صرف کھانے پینے کی چیزوں تک محدود سمجھتے ہیں، حالانکہ رزق ہر وہ نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہو، چاہے وہ مال ہو، صحت ہو، علم ہو، نیک اولاد ہو، دلی سکون ہو، نیک سیرت بیوی ہو یا امن و عافیت ہو۔ اللہ کی ہر نعمت رزق میں شمار ہوتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو شمار نہیں کر سکتے۔ رزق کی تقسیم میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہے، بعض کو زیادہ دیتا ہے، بعض کو کم دیتا ہے، تاکہ لوگوں کا ایک دوسرے پر انحصار رہے اور زندگی کا نظام چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں برتری دی
تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ جب انسان اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو حسد ختم ہو جاتا ہے، دشمنی کے جذبات دم توڑ دیتے ہیں، انسان خود کو بے جا تھکن اور غیر ضروری مشقت سے بچا لیتا ہے اور رزق کے غلط ذرائع سے بچ کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے رزق کی تلاش کرتا ہے۔ حلال طریقے سے رزق طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حصہ ہے، کیونکہ اسلام صرف چند عبادات کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جہاں عقائد بھی دین ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی دین کا جز ہیں، مگر ان کے ساتھ ساتھ معاملات بھی دین میں شامل ہیں، معاشرت دین کا حصہ ہے اور اخلاقیات دین کا ایک اہم پہلو ہے۔ لہٰذا جو شخص حلال روزی کماتا ہے وہ دراصل عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ رزق حلال حاصل کرنا تقدیر کے خلاف نہیں بلکہ شریعت کی پیروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک حسین و جمیل نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا۔ صحابہ کرام میں سے بعض نے دل میں تمنا کی کہ کاش یہ نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں لگا دے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو کو سن لیا تو آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کی خدمت کے لیے محنت کر رہا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کما رہا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، اور جو شخص اپنے آپ پر خرچ کرنے کی نیت سے محنت کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ اس فرمان نبوی سے معلوم ہوا کہ جو شخص صرف اس نیت سے اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں، والدین یا اپنے نفس کی ضروریات کو پورا کرے، وہ گویا جہاد کے راستے پر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ یہ تصور اسلام کا کتنا خوبصورت اور رحمت بھرا پہلو ہے کہ انسان کے لیے کوئی کام معمولی نہیں، اگر نیت درست ہو جائے تو وہ دنیاوی محنت بھی عبادت میں بدل جاتی ہے۔ اسی لیے دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ محنت کرو مگر حلال طریقے سے کرو، تجارت کرو مگر دیانتداری سے کرو، اور روزی کے پیچھے بھاگو مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر، کیونکہ حلال کمائی وہ روشنی ہے جو انسان کی زندگی میں برکت بھی لاتی ہے، سکون بھی دیتی ہے اور نسلوں تک اثر چھوڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے خود بھی رزق کمانے کے لیے بکریاں چرائیں، کھیتی باڑی کی اور تجارت جیسے پیشوں کو اختیار کیا، کیونکہ دین نے محنت اور حلال کمائی کو عظمت دی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کسی انسان کو موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے۔ اگرچہ رزق میں کبھی تاخیر ضرور ہو سکتی ہے لیکن وہ بندے تک پہنچ کر ہی رہے گا۔ لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو، خوبصورتی کے ساتھ اچھے طریقے سے رزق طلب کرو اور یہ تاخیر تمہیں گناہوں پر آمادہ نہ کرے، کیونکہ اللہ کے پاس جو رزق ہے وہ صرف اس کی اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رزق میں برکت کے اسباب کیا ہیں؟ دنیا کا ہر انسان رزق کے حصول کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، لیکن بعض اوقات اسے محنت کے باوجود مکمل کامیابی نہیں ملتی۔ قرآن و حدیث میں ایسے کئی اعمال کا ذکر ہے جو رزق میں ترقی اور برکت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک اہم اسباب یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا سبب تقویٰ ہے۔ جب انسان پر دولت کا دباؤ بڑھتا ہے تو بعض لوگ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر ہر طرح کے ذرائع سے مال حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سود، جوا، رشوت، ناپ تول میں کمی اور حرام کمائی کے دیگر ذرائع کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رزق میں برکت کو تقویٰ کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا فرما دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسرا سبب شکر ہے۔ جب انسان کو شکر کی توفیق مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مزید نعمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر کو پاکیزہ اور حلال رزق سے جوڑ کر فرمایا، اے ایمان والو، ہم نے جو پاک چیزیں تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔
تیسرا اہم سبب صلح رحمی ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان سے تعلق جوڑ کر رکھنا اور ان کے ساتھ محبت اور مروت کا برتاؤ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور عمر میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اسے صلہ رحمی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صلہ رحمی ایسی عظیم اور باعظمت صفت ہے کہ جس کے برکت سے انسان پر رزق کے دروازے کھلتے ہیں اور اس کی زندگی میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک، تعلق جوڑنے اور ان کی مدد کرنے سے وہ تمام رکاوٹیں ختم ہوتی ہیں جو رزق کی راہ میں بندش بن کر کھڑی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اسی طرح اسلام میں صدقہ کرنے کی فضیلت بے مثال بیان کی گئی ہے۔ صدقہ رزق میں کشادگی کا سبب بنتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو بندے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ انسان کا ہر نیک عمل اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نیک عمل سے نہ صرف آخرت سنورتی ہے بلکہ دنیا کے معاملات بھی بہتر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو ان کا پورا اجر دیا جائے گا اور اللہ اپنے فضل سے مزید بھی عطا فرمائے گا۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی نسلیں سنور جائیں، اس کی زندگی میں رزق کی نہریں جاری ہو جائیں، اس کی دعائیں قبول ہوں، قرضوں سے نجات مل جائے، کاروبار ترقی کرے، اولاد فرما بردار ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ محرم کے پہلے 10 دن کو ضائع نہ کرے۔ یہ 10 دن اللہ کے خاص انعامات اور روحانی خزانوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان دنوں میں یہ ایک تسبیح ایسی ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نسلوں تک رزق کا نظام خود سنبھال لیتا ہے۔ محرم کا چاند نظر آتے ہی اس عمل کو شروع کر دینا چاہیے اور 10 محرم تک روزانہ اسے جاری رکھنا چاہیے۔ وہ تسبیح یہ ہے، یا رزاق، یا حکیم، یا کریم۔ ان اسماء الہی کو روزانہ کم از کم 100 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھیں۔ اول و آخر کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، چاہے تو درود ابراہیمی ہو یا مختصر درود۔ یہ تسبیح چلتے پھرتے وضو یا بے وضو بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ نیت یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائے، نسلوں کو سنوار دے، روحانی بلندی عطا فرمائے، دل کا سکون نصیب کرے اور جو مشکلات، رکاوٹیں، قرض، دشمنیاں، بے اولادی یا کاروباری بندشیں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے غیب سے دروازے کھولتا ہے، کیسے وہ دشمن جو سالوں سے حاوی تھے وہ زیر ہو جاتے ہیں اور کیسے وہ قرض جو نسلوں کو جھکا رہا تھا وہ صاف ہو جاتا ہے۔ محرم الحرام کے ان 10 دنوں میں کی گئی عبادات، تسبیحات اور دعائیں زمین پر نہیں بلکہ عرش پر قبولیت کے لیے اٹھتی ہیں، اور وہ تسبیح جو اللہ کے ناموں پر مشتمل ہو اس کی تاثیر اور قبولیت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جو شخص پورے سال رزق کی وسعت، خوشحالی، نسلوں کی کامیابی اور روحانی اطمینان چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ان 10 دنوں کو ضائع نہ کرے۔ اس تسبیح کو لازمی پکڑے اور پورے دل سے اللہ کو پکارے۔ محترم عزیز، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس تسبیح کی برکت سے اور محرم الحرام کے ان بابرکت دنوں کی برکت سے ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما، ہمارے دلوں کو سکون دے دے، ہمارے قرض اتار دے اور ہمارے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری نسلوں کو نیکی اور کامیابی کی راہ پر لگا دے اور ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے، آمین۔ محترم عزیزو، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے ان بابرکت ناموں میں سے یا رزاق، یا حکیم، یا کریم ایک نام وسعت، رزق اور برکت کے لیے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔